Subscribe Bookcast. कभी आपने किसी बड़े मंसूबे पर काम शुरू किया हो, खास तौर पर कोई तख्लीकी काम जैसे किताब लिखना, और फिर ऐन आखिरी मराहिल में आकर हिम्मत जवाब दे गई हो? ये एक बहुत आम तजुर्बा है और आज हम इसी चैलेंज पर बात करने वाले हैं। किताब लिखने का वो मुश्किल, कभी कभी थका देने वाला सफ़र, उसे मुकम्मल करना, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बहुत से लिखने वाले मंजिल के इतने करीब आकर रुक जाते हैं। हमारे पास जो मवाद है वो एक किताब है, किताब लिखने का सफ़र, तकमील के 21 गुर। इसका 11वां बाब है, और ये बाब ख़ास तौर पर उन अमली तरीक़ों और नफ्सियाती हिकमत अमलियों पर बात करता है जिनसे लिखने वाले अपने नामुकम्मल मसवदात को मुकम्मल कर सकते हैं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ उन गुरों की लिस्ट बताना नहीं, बल्कि उनमें जो गहरी बातें हैं, जो हिकमत अमली है, उसे निकालना है, ताकि जो लिखने वाले इस मुश्किल से गुजर रहे हैं उन्हें कुछ हकीकी तरगीब, कुछ अमली रहनुमाई मिल सके। इसी किताब में एक एडिटर का वाकया भी है। एक बहुत ही बासलाहियत नौजवान मुसन्निफ था। एडिटर उसका नॉवल छापने को बेताब था, लेकिन अफसोस, वो नौजवान अपना नॉवल कभी मुकम्मल ही नहीं कर सका। ये सिर्फ कहानी नहीं, बहुतों की हकीकत है। तो आइए इस मामले की गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि इस रुकावट के पीछे क्या है और उसे पार कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ लिखने वाले का ज़ाती मसला नहीं रहता। एक नामुकम्मल किताब, ख़ास तौर पर अगर उस पर बहुत वक्त, बहुत तवन्नाई लग चुकी हो, तो ये लिखने वाले और उनके घर वालों पर एक बड़ा बोझ बन सकती है, जज्बाती भी, माली भी, और हाँ, प्रोफेशनल भी। चाहे किताब किसी पब्लिशर से मुआहदे के तहत हो, जिसमें कानूनी पहलू भी आ जाते हों, या मुसन्निफ बस अपनी खुशी से लिख रहा हो, मुकम्मल ना कर पाना बहुत मायूस कुन होता है। खुद एतमादी कम हो जाती है, उसका असर सिर्फ मेज तक नहीं रहता। तो पहला सवाल यही है कि आखिर ये तकमील इतनी मुश्किल हो क्यों जाती है? क्या ये सिर्फ लिखने का अमल थका देता है या कुछ और भी है इसके पीछे? किताब में एक अहम बात है कमाल परस्ती की, परफेक्शनिज्म। क्या ये ख्वाहिश कि किताब बिल्कुल बेहतरीन हो, हर लफ्ज़ मोती हो, दरअसल किताब को कभी मुकम्मल ही नहीं होने देती, एक खूबसूरत बहाना बन जाती है। मुसन्नफ़ा खुद अपना तजुर्बा बताती हैं। वो अपनी किताब विक्टिम्स लिख रही थी, आखिरी मराहिल में थी, लेकिन उन्हें लगता था नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। फिर उनकी एक दोस्त है, पब्लिशिंग की माहिर नैन्सी क्रशकोफ। उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। उन्होंने कहा, देखो, इस किताब को अब मुकम्मल समझो, जो सीखा है उसे कबूल हो रो, और जो बेहतर करना चाहती हो वो अगली किताब में करना। ये एक तरह से इजाज़त थी कि बस बहुत हो गया। क्या ये कमाल परस्ती सबसे बड़ी रुकावट है या कुछ और भी है कहानी में? कमाल परस्ती, जी हाँ, ये यकीनन एक बड़ा अंसर है, लेकिन अक्सर ये सिर्फ एक खूबसूरत निकाब होता है। इसके पीछे गहरी नफ्सियाती रुकावटें होती हैं। माखज़ में बहुत वाज़े तौर पर दो बड़े खौफ बताए गए हैं जो बज़ाहिर एक दूसरे की जिद लगते हैं। एक नाकामी का खौफ और दूसरा कामयाबी का खौफ। नाकामी का खौफ ये तो शायद ज़्यादा आसानी से समझ आता है ना? कौन चाहेगा कि इतनी मेहनत करे और फिर मनफी तबसरे मिलें, किताब लोग पढ़े ही नहीं या वो बिल्कुल ना बिके। किताब में सूजन जेफर्स की मशहूर किताब फील द फियर एंड डू इट एनीवे का हवाला भी है। यानी खौफ तो लगेगा, इसे महसूस करें, माने, लेकिन उसकी वजह से रुके नहीं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये खौफ न सिर्फ किताब खत्म करने से रोकता है, बल्कि कभी कभी तो शुरू ही नहीं करने देता। वो जो सोच है ना, अगर मैं फेल हो गया तो, ये इंसान को बिल्कुल साकित कर देती है। सही। लेकिन कामयाबी का खौफ, ये सुनने में ही अजीब लगता है ना? हाँ, ये थोड़ा अजीब है। मगर ये इतना ही हकीकी है। इसकी कई शक्लें हो सकती हैं। शायद लिखने वाला सोचता हो कि भाई, अगर ये किताब कामयाब हो गई तो अगली किताब का दबाव कौन झेलेगा, मेयार कैसे बरकरार रखूंगा। या शायद कामयाबी का मतलब है ज़्यादा इंटरव्यूज़, पब्लिसिटी, तकरीबात, तो लिखने का वक्त कम हो जाएगा। एक और पहलू भी हो सकता है, अगर किताब किसी हसास मौजू पर है या हकीकी ज़िंदगी के किरदारों से मुतासिर है, तो कामयाबी से जो तवज्जो मिलेगी वो उन लोगों को नाराज़ ना कर दे या उन्हें तकलीफ ना पहुंचाए। ये वाकई
یہ تو ایک پیچیدہ نفسیاتی جال ہے۔ تو پھر ایک لکھنے والا یہ کیسے سمجھے کہ اس کی تاخیر ٹھیک ہے؟ مطلب واقعی مزید تحقیق کی ضرورت ہے یا یہ صرف ان خوف کی وجہ سے ٹال مٹول ہے؟ کتاب کا دوسرا نقطہ اسی بارے میں ہے۔ کیا یہ تاخیر ضروری ہے یا بہانہ؟ ان میں فرق کرنا تو بہت مشکل لگتا ہے۔ جی، یہ واقعی مشکل ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ خود آگاہی، سیلف اویئرنس چاہیے۔ کوئی آسان فارمولا نہیں ہے، لیکن ماخذ ایک حکمت عملی بتاتا ہے جو مدد کر سکتی ہے۔ وہ یہ کہ اپنے خوف کو پہچانیں اور اس کا سامنا کریں۔ ایک مشق یہ ہے کہ بدترین صورتحال کا تصور کریں، سوچیں کتاب ناکام ہو گئی، بہت برے ریویو آئے، سب کچھ برا ہوا، اور پھر خود کو اس صورتحال سے نمٹتے ہوئے دیکھیں اور اس کے بعد بھی زندگی گزارتے ہوئے۔ اکثر جب ہم اپنے بدترین خوف کا سامنا کرتے ہیں نا، تو احساس ہوتا ہے کہ ہم اس سے نمٹ سکتے ہیں۔ یہ اتنا بھیانک نہیں جتنا ہمارے دماغ نے بنا دیا تھا۔ یہ عمل خوف کی گرفت کو کمزور کر سکتا ہے اور آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے۔ تو یہ جاننا کہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے، یہ پہلا قدم ہے اس پر قابو پانے کا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان نفسیاتی رکاوٹوں کو سمجھنے کے بعد اب آتے ہیں عملی اقدامات پر۔ کام مکمل کرنے کے لیے رفتار کیسے بنائی جائے؟ سب سے بنیادی مشورہ جو تقریباً ہر جگہ ملتا ہے اور اس کتاب میں بھی ہے، وہ ہے بڑے کام کو چھوٹے قابل انتظام حصوں میں بانٹنا۔ روزانہ کچھ الفاظ لکھنے کا ہدف رکھنا یا ایک باب کا ایک حصہ۔ کیا یہ واقعی اتنا مؤثر ہے جتنا کہا جاتا ہے؟ یہ سادہ لگ سکتا ہے، لیکن نفسیاتی طور پر یہ بہت طاقتور ہے۔ دیکھیں نا، 80,000 الفاظ کی کتاب لکھنا یہ ایک پہاڑ سر کرنے جیسا لگتا ہے۔ حوصلہ پست ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ روز 500 یا 1,000 الفاظ لکھنے ہیں، تو یہ ایک ایسا ہدف لگتا ہے جو پورا ہو سکتا ہے۔ اور جب آپ روز یہ چھوٹے ہدف پورے کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ احساس آپ کو اگلے دن لکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے قدم مل کر کتنا بڑا فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ اس سے مستقل مزاجی آتی ہے اور بڑے کام کا خوف کم ہوتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن ایک اور عام رکاوٹ جو اکثر سننے میں آتی ہے وہ ہے وقت کی کمی۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس لکھنے کا وقت ہی نہیں، زندگی بہت مصروف ہے۔ اس بارے میں ماخوذ کیا کہتا ہے؟ کیا یہ واقعی رکاوٹ ہے یا جیسا پہلے بات ہوئی ایک اور بہانہ؟ کتاب اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وقت نہیں ہے، عام طور پر ایک بہانہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اگر لکھنا واقعی آپ کی ترجیح ہے تو وقت نکالا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ آسان نہیں ہوگا، قربانی دینی پڑے گی۔ شاید صبح 1 گھنٹہ جلدی اٹھنا پڑے یا رات کو دیر تک جاگنا پڑے۔ ہو سکتا ہے ٹی وی کم دیکھنا پڑے یا سوشل میڈیا پر سکرولنگ چھوڑنی پڑے۔ ہفتے کے آخر میں کچھ گھنٹے نکالنے پڑیں۔ کبھی کبھی اس کا مطلب مدد مانگنا بھی ہو سکتا ہے، گھر کے کاموں میں، بچوں کی دیکھ بھال میں، تاکہ آپ کو لکھنے کے لیے کچھ وقت مل سکے۔ ماخذ ایک پازیٹیو اثبات، ایفرمیشن بھی تجویز کرتا ہے۔ میں لکھنے کے لیے وقت نکال سکتی ہوں یا سکتا ہوں۔ اسے دہرانے سے ذہنیت بدلنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ اصل میں ترجیحات کا کھیل ہے، وقت ہے یا نہیں اس کا نہیں۔ صحیح، وقت نکال لیا، چھوٹے ہدف بھی رکھ لیے، لیکن پھر بھی وہ اندر کی آگ، وہ تحریک کیسے زندہ رکھی جائے، خاص طور پہ جب پروجیکٹ لمبا ہو جائے اور شروع کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے؟ تحریک برقرار رکھنا یہ ایک مستقل چیلنج ہے۔ کتاب کئی طریقے بتاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ تکمیل پر اپنے لیے کوئی انعام مقرر کریں۔ یہ چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی۔ کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے ذاتی طور پر معنی رکھتی ہو، جس کا آپ کو شدت سے انتظار ہو۔ یہ ایک طاقتور محرک بن سکتا ہے۔ اچھا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ کتاب مکمل کرنے کے جتنے بھی مثبت پہلو ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیں اور اسے سامنے رکھیں۔ آپ کا نام کتاب پر، آپ کی مہارت کا ثبوت، آپ کا برانڈ بننا، انٹرویوز، تقریبات، ہو سکتا ہے فلم یا ٹی وی کے حقوق مل جائیں، اور یقیناً پیسے کمانے کا امکان۔ جی بالکل، یہ آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ مصنفہ اپنی والدہ کا ایک دلچسپ واقعہ سناتی ہیں۔ جب انہوں نے بتایا کہ کتاب مکمل ہو گئی ہے تو ان کی والدہ نے کہا، اوہ، میں تو سمجھی تھی یہ کب کی چھپ چکی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تکمیل صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی اہم ہوتی ہے، ان کی بھی توقعات ہوتی ہیں۔
جی بالکل। ایک اور اہم نکتہ، سب سے پہلے خود کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یعنی اپنے ذاتی معیار پر پورا اتریں۔ جب آپ اپنے کام سے مطمئن ہوتے ہیں تو آپ کی خود اعتمادی بڑھتی ہے، پھر آپ دوسروں کی ممکنہ تنقید سے کم ڈرتے ہیں۔ لیکن ان سب بیرونی اور اندرونی محرکات میں سب سے اہم شاید اندرونی تحریک ہی ہے، یہ سمجھنا کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ کا کیریئر ہے، آپ کی ساکھ ہے۔ نامکمل پروجیکٹ پر مسلسل سوچنا بھی تو ذہنی توانائی خرچ کرتا ہے نا۔ کتاب مکمل کرنا دراصل آپ کا وقت اور توانائی بچاتا ہے۔ اسے ایک دوڑ سمجھیں، شروع کی ہے تو اختتامی لکیر پار کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اور آج کل کے دور میں ایک اور بڑا چیلنج ہے توجہ مرکوز رکھنا۔ ہر طرف خلفشار ہے، کتاب میں سے ڈسٹریکشنائٹس کہا گیا ہے۔ اس سے کیسے نمٹا جائے؟ یہ واقعی ایک وبا کی طرح ہے۔ کتاب کچھ بہت عملی تجاویز دیتی ہے۔ ایک یہ کہ اپنے دن کا آغاز لکھنے سے کریں، اس سے پہلے کہ دن بھر کے مسئلے اور ای میلز آپ کی توجہ کھینچ لیں۔ انٹرنیٹ بند رکھیں، فون سائلنٹ پر یا دوسرے کمرے میں، اپنی کام کی جگہ صاف ستھری رکھیں۔ اگر توجہ مرکوز رکھنے میں مستقل مسئلہ ہو، جیسے ADHD یا ایسی ہی کوئی کیفیت ہو، تو پیشہ ورانہ مدد لینے میں ہچکچائیں نہیں۔ ہفتے بھر کے لکھنے کے اوقات کی پہلے سے منصوبہ بندی کریں۔ دروازے پر ڈو ناٹ ڈسٹرب کا سائن لگانا بھی مددگار ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے تو چھوٹے وقفوں سے شروع کریں، 15 منٹ، 30 منٹ، پھر آہستہ آہستہ وقت بڑھائیں۔ اہم بات یہ ہے کہ لکھنے کے لیے ایک مقدس وقت اور جگہ بنائی جائے۔ اب آتے ہیں سفر کے آخری حصے پر، وہ فائنل پش۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ یہاں کتاب میں مجھے متضاد سی باتیں نظر آئیں۔ ایک طرف کہا گیا ہے کہ کبھی کبھی تاخیر کی اجازت دیں اگر یہ ریچارج ہونے یا تخلیقی جمود کو توڑنے کے لیے ضروری ہو۔ دوسری طرف سختی سے کہا گیا ہے کہ تاخیر کی اجازت نہ دیں، خاص طور پر جب تکمیل بہت قریب ہو اور آپ کی رفتار بنی ہوئی ہو۔ یہ تو کنفیوزنگ ہے۔ ایک لکھنے والا عملی طور پر کیسے فیصلہ کرے کہ کب وقفہ لینا ٹھیک ہے اور کب یہ صرف ٹال مٹول ہے؟ مصنفہ اپنا ذاتی واقعہ بھی بتاتی ہیں۔ جب وہ اپنی کتاب وین فرینڈشپ ہرٹس مکمل کرنے کے بالکل قریب تھیں تو انہیں بک ایکسپو جانا تھا، جو پبلشنگ انڈسٹری کی ایک بہت اہم تقریب ہے، لیکن انہوں نے وہ سفر منسوخ کر دیا۔ مالی نقصان بھی ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر اس وقت رفتار ٹوٹی تو شاید کتاب کبھی مکمل نہ ہو، اور وہ کتاب بعد میں بہت کامیاب ہوئی۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آخر میں رکنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم اس سے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ تضاد دراصل صورتحال کی نزاکت کو سمجھنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ کوئی ایک اصول ہر حال میں لاگو نہیں ہوتا۔ فیصلہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ تکمیل سے کتنے قریب ہیں۔ کیا آپ واقعی تھک چکے ہیں اور ایک مختصر وقفہ آپ کو تازہ دم کر کے بہتر کام کرنے میں مدد دے گا، جیسا کہ گر 13 کہتا ہے؟ یا آپ محض آخری رکاوٹ سے بچنے کے لیے بہانے تلاش کر رہے ہیں؟ اگر آپ اختتام کے بالکل قریب ہے اور رفتار اچھی بنی ہوئی ہے، جیسا کہ گر 14 کہتا ہے، تو اسے برقرار رکھنا شاید زیادہ عقل مندی ہے، جیسا مصنفہ نے کیا۔ اس وقت رکنے کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ دوبارہ وہ مومنٹم حاصل نہ کر پائیں۔ تو یہ فیصلہ بہت سیاق و سباق، کانٹیکس پر منحصر ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ڈیڈ لائنز کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اگر پبلشر کے ساتھ معاہدہ ہے تب تو ڈیڈ لائن ہوگی ہی، لیکن اگر نہیں ہے تو اپنے لیے خود ڈیڈ لائن مقرر کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ حقیقت پسندانہ ہونی چاہیے۔ ایک بہت دور کی بڑی ڈیڈ لائن کے بجائے ہر باب یا حصے کے لیے چھوٹی عبوری ڈیڈ لائنز مقرر کرنا زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کو ٹریک پر رکھتا ہے اور کام کو قابل انتظام بناتا ہے۔ ایک اور مسئلہ جو لمبے پروجیکٹس میں آ سکتا ہے وہ ہے اکتاہٹ یا پروجیکٹ کا پرانا لگنا۔ جس موضوع پر آپ نے اتنے جوش سے لکھنا شروع کیا تھا، مہینوں یا سالوں بعد وہ اپنی چمک کھو سکتا ہے۔ اس سے کیسے نمٹا جائے؟ یہ ایک حقیقی خطرہ ہے، خاص طور پر نان فکشن میں جہاں معلومات پرانی ہو سکتی ہیں۔ رفتار برقرار رکھنا اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ جتنا لمبا پروجیکٹ کھنچے گا اتنا ہی اکتاہٹ کا امکان بڑھے گا۔ دوسری بات جو کتاب کہتی ہے وہ یہ کہ ہر کتاب کو ایک منفرد وجود سمجھیں۔ اس کا موازنہ اپنی پچھلی کتابوں کی کامیابی یا ناکامی سے نہ کریں۔ ہر کتاب کا اپنا سفر ہوتا ہے، اپنی مشکلات، اپنی خوبیاں، اور شاید سب سے اہم بات، ہر نئی کتاب کو ایسے لکھیں جیسے یہ آپ کی پہلی کتاب ہو،
وہی جوش، وہی تجسس، وہی لگن جو اپنے پہلے پروجیکٹ میں دکھائی تھی، اسے دوبارہ جگانے کی کوشش کریں۔ یہ شاید آسان نہ ہو، لیکن یہ ذہنیت آپ کو بوریت سے نکالنے اور کام مکمل کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ آخر میں کتاب ایک بہت ہی عملی قدم بقدم طریقہ کار پیش کرتی ہے جسے FINISH کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایکرونیم مخفف لگتا ہے کہ تمام اہم نکات کو سمیٹتا ہے۔ کیا آپ اسے تھوڑا کھول سکتی ہیں؟ یقیناً، یہ ایک طرح سے عمل درآمد کا منصوبہ ہے۔ فوکس، توجہ دیں۔ اپنی نامکمل کتاب کو اپنی اولین ترجیح بنائیں۔ اسے روزانہ اپنے ذہن اور شیڈول میں سب سے آگے رکھیں۔ اگنور، نظر انداز کریں۔ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو راستے سے ہٹا سکتی ہیں۔ خلفشار، غیر ضروری کام، منفی خیالات۔ اپنے لکھنے کے وقت کی حفاظت کریں۔ ناؤ، ابھی کریں۔ ٹال مٹول چھوڑ دیں۔ کام مکمل کرنے کا بہترین وقت کل نہیں، آج ہے، ابھی ہے۔ آج ہی کچھ لکھیں۔ انوویٹ، اختراع کریں۔ اگر آپ پھنس گئے ہیں یا روٹین کام نہیں کر رہی تو نئے طریقے آزمائیں۔ لکھنے کا وقت بدلیں، جگہ بدلیں، مدد مانگیں، کوئی نیا طریقہ اپنائیں، تخلیقی بنیں۔ اسٹے دی کورس، ثابت قدم رہیں۔ راستے میں مشکلیں آئیں گی، حوصلہ شکنی ہوگی، لیکن آپ کو ڈٹے رہنا ہے۔ کام ادھورا چھوڑنے کی عادت کو توڑنا ہے۔ ہیو اے سیلیبریشن، جشن منائیں۔ جب آپ کام مکمل کر لیں تو رک کر اپنی کامیابی کا جشن ضرور منائیں۔ یہ نہ صرف آپ کا حق ہے بلکہ یہ آپ کو مستقبل کے منصوبوں کے لیے بھی مثبت توانائی دے گا۔ زبردست۔ اس کے ساتھ ساتھ مثبت تصور یعنی ویژولائزیشن کی ٹیکنیک بھی بہت کارآمد ہو سکتی ہے۔ خود کو کتاب مکمل کرتے ہوئے دیکھیں، اس کی پہلی کاپی ہاتھ میں پکڑتے ہوئے، اسے بک سٹور کی شیلف پر دیکھتے ہوئے یا قارئین سے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے تصور کریں۔ یہ تصویریں آپ کے عزم کو مضبوط کر سکتی ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ لگتا ہے کہ کتاب مکمل کرنا صرف لکھنے کی مہارت کا کام نہیں، بلکہ یہ ایک نفسیاتی جنگ بھی ہے۔ یہ کمال پرستی، ناکامی اور کامیابی کے خوف پر قابو پانے کا نام ہے، وقت اور توجہ کا انتظام کرنے کا نام ہے، اور سب سے بڑھ کر ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بڑے کام کو چھوٹے حصوں میں توڑنا، اپنے خوف کو سمجھنا اور ان کا سامنا کرنا، وقت نکالنے کے بہانے کو رد کرنا، حقیقت پسندانہ ڈیڈ لائنز مقرر کرنا اور FINISH جیسے منظم طریقے اپنانا، یہ سب اس مشکل سفر کو ممکن بنانے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ کتاب میں کچھ مشقیں بھی دی گئی ہیں، جیسے اپنے مقاصد کی لسٹ بنانا، ان کتابوں کو یاد کرنا جنہوں نے آپ کو لکھنے کی تحریک دی، اور اپنی کتاب کا عنوان کاغذ پر لکھ کر اسے ایک ٹھوس شکل دینا۔ یہ چھوٹے قدم بھی نفسیاتی طور پر اہم ہو سکتے ہیں۔ بالکل، حتمی پیغام شاید یہی ہے کہ جاننا ایک بات ہے، لیکن اصل چیز عمل کرنا ہے۔ خوف محسوس ہوگا، شکوک و شبہات آئیں گے، لیکن ان کے باوجود قلم اٹھانا یا کی بورڈ پر انگلیاں چلانا، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ تکمیل بذات خود ایک بہت بڑا انعام ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ مستقبل کے لاتعداد امکانات کے دروازے کھولتی ہے۔ کتاب لکھنا صرف الفاظ جوڑنا نہیں ہے، یہ عزم، ہمت، مستقل مزاجی اور خود پر یقین کا ایک گہرا سفر ہے۔ اور جاتے جاتے ہمارے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ان تمام 21 گرہوں اور حکمت عملیوں کے علاوہ جو ہم نے آج زیر بحث لائیں، وہ کون سی ایک ذاتی رسم، عادت، یقین یا کوئی چھوٹا سا ٹوٹکا ہو سکتا ہے جو کسی لکھنے والے کے لیے اپنی کتاب کو مکمل کرنے کی حتمی کنجی ثابت ہو؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے لیے کام کرتی ہے یا کر سکتی ہے؟ اس پر غور کیجیے گا۔ Make the best use of your time and turn every moment into growth. Subscribe now to Bookcast, where every day we share powerful self-help and business books to expand your mind, boost your productivity, and transform your life. Like this video, share it with others, because your one share can change someone's life too.